नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के उस फ़िक्रे पर है जो अक्सर औक़ात आपने उनकी वीडियो में उनसे सुना होगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो जब हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान करते हैं या फिर अल्लाह पाक की तौहीद के बारे में कोई भी बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि बाबे थे शाही कोई नहीं। जिस फ़िक्रे को लेकर बहुत से उलमा जिनमें देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं और बहुत से फ़िरके हैं जिनको इख्तलाफ है कि वो बुज़ुर्गान दीन के बारे में इस तरह से बात करते हैं, गलत करते हैं और गुस्ताखी करते हैं। वो ये बात क्यों करते हैं, किस हवाले से करते हैं, किस तरह से करते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम उनकी इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार कीजिए। और आपके जो कमेंट्स आते हैं आज उस बारे में भी मुझे थोड़ी सी बात करनी है। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। मदीने के कुत्ते जो है ना, हम तो उनके कदमों की खाक हैं। ये मुझे बताओ यार, कोई इंसानियत से गिरे हुए लोग, इन लोगों का ये हाल है। तो ये इस किस्म की मिसालें पेश करते थे। तो ये मैंने जो बात की ना, बाबे शाही कोई नहीं, तो ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि जो स्टेटस सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है वो अगर आप बाबों को देंगे तो हम कहेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। देख लें, बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम के एक सहाबी थे बिदअम, ग़ज़वा खैबर के मौका पर नामालूम तीर लगा, वो शहीद हो गए और साहबा ने कहा इसे शहादत मुबारक हो। नबी इस्लाम ने कहा तुम कह रहे हो शहादत मुबारक, जबकि इसने माले गनीमत से सिर्फ एक चादर चोरी की थी जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है, मुझे अल्लाह ने दिखा दिया। साहबा को तो नजर नहीं आया। तो तुम्हारे बाबे कहते हैं हम कब्रों के अंदर के हालात देखते हैं, साहबा को तो सामने वाली हालत नजर नहीं आई। अबू बकर, उमर, उस्मान अली को तो सामने नजर ना आए, वो शहादत मुबारक कह रहे हो जिस बंदे को, और वो नबी का साहबी भी हो। तो मुझे बताएं बाकी बुजुर्ग बाबे जिनको आप रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्ग बाबे कह रहे हैं, पता नहीं कितने कितने केड़ी चादर पई है, दसो छोड़ दो, दस्तबरदार हो जाए इनसे। तो साहबा कराम घरों को दौड़े। अगर किसी के पास एक रस्सी भी थी ना, जो उसने कहा कि इसकी तो कोई वर्त नहीं लाके माले गनीमत में जमा करवाई। फिर बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम एक जगह से गुजरे और फिर रुक गए। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। साहबा को नजर नहीं आया। फिर उन्होंने एक टहनी तोड़ के दो हिस्से किए और दोनों कब्रों पर रखे और कहा कि जब तक ये टहनियां हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगी हुजूर की हाथों की बरकत से। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम एक जगह से गुजरे, आपका खच्चर बिदक गया, क्योंकि जानवरों के ऊपर वो प्रोटोकॉल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। वो कहते हैं नहीं नबी जिस खच्चर पे बैठ जाए उसको इल्म गायब हो जाता है, नहीं, उसके बगैर ही बुखारी में हदीस मौजूद है कि जब मैयत को चारपाई पे रखा जाता है ना तो वो चीखती है कि मुझे कहां लेके जा रहे हो, और नेक मैयत कहती है मुझे फौरन ले जाओ, और उसकी आवाज को जिन्नों और इंसानों के अलावा हर मखलूकात सुनती है। तो ये बाकी मखलूकात को नजर आ जाता है, ये कोई इल्म गायब नहीं है, ये अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया। क्योंकि इंसान पे पर्दा इसलिए कि उसने बगैर देखे अपने रब से डरना ना, इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए अजर है। इसलिए देख लें, जानवर तो शिरक करते भी नहीं, वो तो पक्के मुवाहिद है, उन्हें तो पता ही नहीं कोई और खुदा भी है, वो तो अपने रब के साथ कमिटेड है। ये सारी बगावत जिन और इंसान करते हैं। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अजाब कब्र के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह तलब करो। सारे साहबा ने कहा कि हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं अजाब कब्र के अगेंस्ट। फिर हुजूर ने कहा मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं और अल्लाह ताला तुम्हें अजाब कब्र सुनवा दे। तकड़ा दे गाली कोई नहीं, सुनवा दे। फिर मुझे डर हुआ तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे। नबी इस्लाम के साहबा तो अजाब कब्र सुन ना सके, देखना तो दूर की बात, और तुम कहते हो हमारे बाबे जो है वो कश्फुल कुबूर होता है। देवबंदी भी कहते हैं, बरेलवी भी कहते हैं कि हमारे बाबे कब्रों में बैठते थे, मुराकबा करते थे, कश्फुल कुबूर। और छड़ दो कश्फुल कुबूर, मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, कोई जिंदा मुर्दा बाबा देख के पढ़ के बता दे। हाय 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 हाय, देख के समझाना दे दूर दी गल जे, सिर्फ दस दे के लिखा क्यों है, इजे करके पढ़ दे। अब तो मैंने अगला वर्जन दिया है। ये आजकल जितने आपके बाबे हैं ये बूढ़े हो जाते हैं तो ऐनक लगा के क्यों पढ़ रहे होते हैं? मैं उस दिन पापा जानी को भी देख रहा था, वो हदीस पढ़ रहे थे, उन्होंने ऐनक लगाई, वो तो गौसे वक्त है। और यार जो सामने ऐनक के बगैर ना पढ़ सके वो दिल का हाल पड़ेगा। हाय हाय, कितने गया दिमाग मेरा। और खुद सोचो, ऐनक के बगैर जो बाबे नहीं पढ़ सकते वो दिल का हाल जानेंगे।
ہوں تو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولا لکھ کے دے اردو نہیں بغیر اینک دے پڑھ سکتے ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے جانا ہے جدھر جاؤ اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا قرآن میں واضح آیت ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا آپ میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں یہ سارے فتنے کوفے سے نکلے ہیں ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں اجتہاد کیا یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں ہم ادھر کیوں نہ کریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں یا رسول اللہ اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا ٹو باؤ ڈاؤن تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا تم نے اپنے بابوں کو بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی قد خلق من قبلہ الرسل اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کانا یاکلان الطعام دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے اللہ اکبر یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے اللہ خود کچھ نہیں کھاتا تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اس پہ تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین سورۃ الاحزاب میں سورہ شورا میں یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہے جی ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے اور جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو ہاتھ پھیرنا ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم یہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھرے جا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے بتوں کے لیے ہوتا ہے من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں اگرچہ وہ حزب اللہ ہے لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پہ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں یہ لوگ کہتے تھے وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے میں نے کیا کہا تھا آگے چل کہ عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں میں دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی جی تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لینا جائیں کتنے نہ لے جان اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے اے نبی تم فرما دو
کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا۔ اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اگر نبی اسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں؟ آپ نے ویڈیو دیکھی، انجینئر محمد علی مرزا کی بات بھی سنی، وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں، کس حوالے سے کرتے ہیں، ان کے کلپس کو آدھا کاٹ کر جب پیش کیا جاتا ہے، ہم کسی بھی بات کو جب آدھا کرتے ہیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ ایک کسی کی بات میں بھی یا اللہ پاک کی کسی آیت میں بھی یا کسی حدیث کو جب آدھا بیان کرتے ہیں تو ہم بہت بڑا گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں آدھا جب بات کو بیان کرتے ہیں تو ان میں مقصد اس بات میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسی بات کو جو سمجھیں اور اس کا مطلب وہ کچھ بھی نکال لیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس گناہ سے بچنا چاہیے کہ ایک بندے نے جب بات کی ہے تو اس نے اس بات کو شروع کہاں سے کیا ہے، اور پھر اس کے بیچ سے جو فکرہ لے کر ایک قسم کا فساد جو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شان کو بھی بیان کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کہہ دیتے کہ ہم تو مکے کے یا مدینے کے ہم کتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں تمام جانوروں سے، تمام مخلوق سے، حالانکہ وہ مخلوق جو جنات ہیں جو ہم سے زیادہ اللہ پاک نے طاقتور بنائے ہیں، لیکن انسان کو ان سے بھی زیادہ فضیلت دی ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ہمیں اپنی عظمت کو اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کی ہے اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا ہم پہ خاص کرم ہے، اللہ پاک کی ہم پر خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور سب مخلوق سے بہترین بنایا ہے۔ ان کے سامنے جب ہم اپنی خاکساری کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم کس طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں؟ وہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کی احادیث مبارکہ پر چل کر، ان کی سنتوں پر چل کر، اللہ پاک کے احکامات پر چل کر ہم اپنے آپ کو عاجز ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم کتے ہیں تو یہ ایک بہت مسلمان کی شان کے خلاف کی بات ہے۔ اللہ پاک نے تو ہمیں اتنا خوبصورت، اتنا مکمل انسان بنایا ہے کہ کسی مخلوق کو اس طرح کی اللہ پاک نے خصوصیات نہیں دی جو انسان کے پاس ہیں۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں، اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگان دین کو صحابہ کرام کے ساتھ ریلیٹڈ کریں گے تو ظاہری سی بات ہے صحابہ کرام کا مقام جو ہے وہ ان بزرگان دین سے بہت اونچا ہے۔ یہی بات مرزا صاحب جو ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے جب وہ کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں تو وہ لوگ اس کلپ کو کاٹ کر، صرف اسی کلپ کو کاٹ کر وہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ پاک اور نیتوں کو وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کمنٹس کے بارے میں بات کرنی تھی کہ میرے بھائی جو مجھے یہ کمنٹس کرتے ہیں، ایک میرے بھائی نے تو یہ بھی کمنٹس کیا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، مسلمان کو کافر کہنا جو ہے وہ قطعاً منع ہے، گناہ ہے۔ اس طرح سے ہم کسی مسلمان کو، کلمہ گو کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی انسان بہت برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گناہ گار ہے تو ہم اس کو کافر صفت کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر کہنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر ہم گالیاں دیں گے یا ہم اس کے متعلق، وہ بندہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کی عزت اس کی جگہ پر قائم ہے، لیکن ہم اپنی عزت خراب کر لیتے ہیں، ہم اللہ پاک کے پاس گناہ گار ہوتے ہیں، ہمیں اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ ہم کسی کے متعلق بھی جنتی یا دوزخی کہنے کے یا کافر یا مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اس طرح سے ہمیں بات نہیں کرنی ہے۔ اور اگر ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں اور اپنے اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کا حسن اخلاق جو تھا وہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے، تو ہمیں اس دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس طرح سے بات نہیں، اس کی چیز سے ہمیں اختلاف ہے، اس کی بات سے اگر ہمیں اختلاف ہے تو آپ کہہ دیں ہمیں اس سے اختلاف ہے، یہ بات صحیح نہیں کر رہا ہے، یا آپ
کوئی دلائل دے دیں، لیکن اس طرح سے کہنا بالکل غلط ہے۔ میرے بھائی آپ کمنٹس کرتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کر کمنٹس کیا کریں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ آپ کے لیے بات ہے۔ اس میں کسی کا نہ میرا نقصان ہوتا ہے نہ ان کا نقصان ہوتا ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں، اس میں ہماری عاقبت خراب ہوتی ہے، اس میں ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، اس میں ہمیں گناہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور